बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में कुछ ऐसे सवालात को शामिल करते हैं जो हमारे नाज़रीन की तरफ से शामिल किए गए होते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी सूरह मरियम, और सूरह मरियम की आयत नंबर 71 तक हमने उसका मफ़हूम समझा था। आज हमने 72 से शुरू करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत मरियम में जो सिलसिला गुफ्तगू है वो है कुफ़ार व मुशरिकीन के हवाले से, यानी वो लोग कि जिन्होंने आखरत का इनकार किया और ये सवाल उठाया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब हम मर जाएंगे तो फिर हमें ज़िंदा करके उठाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके बहुत से दलाइल और इसके सबूत कुरान मजीद में भी बयान किए और ये सारी कायनात इस पर दलील है। लेकिन कुफ़ार व मुशरिकीन ने अपनी हठधर्मी या तासुब की वजह से हमेशा इस्लाम को न माना और इसका रद्द किया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ साजिशें की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब इन्होंने आखरत का इनकार किया तो अल्लाह ने आखरत के हालात को यहाँ पर बयान किया है कि मोमिनीन के साथ क्या सलूक किया जाएगा और इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। जहाँ पे बात ख़त्म हुई थी वो बात ये थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि ये लोग हर सूरत में ये जहन्नम में गिरेंगे, जहन्नम में दाखिल होंगे। ये आयत नंबर 71 तक था। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक ही आयत में दो तबकों का ज़िक्र किया। एक फरमाया कि सुम्मा नुनज्जिल लज़ीन तक़ौ, कि फिर हम निजात देंगे किनको, उन लोगों को जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। व नज़रुज़ ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और जो ज़ालिम लोग होंगे उनको हम छोड़ देंगे इस हालत में कि वो दो जानू बैठे हुए। यानी दो जानू बैठने से मुराद ये है कि जैसे एक मुजरिम अपने किस्मत के फ़ैसले का इंतज़ार करता है कि उसके हक़ में क्या फ़ैसला किया जाता है और उसके साथ क्या मामला होगा, तो ये सूरत हाल अल्लाह पाक फरमाता है कि इन लोगों की होगी। यानी गोया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से जो फ़ैसला है, जो मामला है, और क़यामत के दिन जहन्नम में जाने तक जो ये कैफ़ियत और हालत होगी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुफ़ार की इस हालत और कैफ़ियत को यहाँ पर बयान फरमा दिया है। फिर इसके बाद फरमाया कि इन लोगों का दुनिया में मामला क्या था। चूँकि ये लोग खुशहाल थे, मालदार थे, इनके पास वसाइल थे, ये अपने वसाइल को, अपनी खुशहाली को, अपनी मालदारी को अपने लिए ये ख़याल करते थे कि हम दर हकीकत ऐसे लोग हैं कि जो आखरत में भी अपना हिस्सा पाएंगे। यानी आखरत को मानते तो नहीं थे, लेकिन जब इंसान किसी नज़रिए और अक़ीदे को नहीं मानता और फिर उस पर लाजवाब हो जाता है, तो लाजवाब होने की सूरत में उसका तरीक़ाकार गुफ्तगू का यही होता है। यानी मिसाल के तौर पर देखिए कि सूरतुल अनाम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी बात को बयान किया है कि ये कहते हैं कि भाई अगर अल्लाह चाहता तो ये जो हराम है जिसे हम खाते हैं तो ये हम ना खाते, हमारे आबा भी इस पर अमल ना करते, तो गोया अल्लाह अगर चाहता तो हम ऐसे ना करते। सूरत यासीन भी इस बात को बयान किया गया। ये उनकी शिकस्त खुर्दा ज़हनीत की अलामत है कि जब इंसान दलाइल के सामने और जब शवाहिद के सामने इंसान बेबस हो जाता है तो उसके बाद फिर उसका अगला जवाब यही होता है, चूँकि वो हठधर्मी और अपनी ज़िद की वजह से लाजवाब होने के बाद फिर अपनी हठधर्मी और ज़िद की बुनियाद पर हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर उसका लहजा और उसका तरीक़ा यही होता है। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह पाक ये फरमाता है कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, कि जब इन पर हमारी आयात की तिलावत की जाती है। आयात कौन सी? जो बय्यिनात हैं, बिल्कुल वाज़ेह हैं, यानी दलाइल वाले जो सबूत हैं, यानी दलाइल वाली जो बात है, निशानियाँ हैं भरपूर, उन पर जब इनकी तिलावत की जाती है तो क़ालल्लज़ीना काफ़रू, तो क्या है जो काफिर लोग हैं वो कहते हैं लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से क्या कहते हैं कि अय्युल फ़रीक़ैन खैरुन व मक़ामन खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया,
ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، یعنی گویا کہ وہ خود لوگ معیار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اعلیٰ معیار زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی دوستیاں بھی اپنے لیول کی ہوتی ہیں، تعلقات بھی ایک شاندار زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا لہجہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایمان والو، مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ جی ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے، لیکن وہ خدا تمہاری حالت کو تبدیل کیوں نہیں کر دیتا دنیا میں؟ اور ہمیں دیکھو کہ ہم یہاں پر کتنے خوشحال ہیں اور کتنے مالدار ہیں، اور ہماری زندگی تم سے کہیں اچھی ہے، ہمارے مکانات، ہمارا سٹیٹس، ہمارا لیول اور ہماری دوستیاں، تعلقات سب بہترین ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کو، ان کی ذہنیت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، فرمایا کتنے ان سے پہلے گروہوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم احسن اساسا ورعیا، جو ان سے زیادہ اسباب والے بھی لوگ تھے اور ان سے زیادہ شان والے بھی تھے، زیادہ ان کے پاس مال اور دولت تھی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے کتنے گروہوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے اور ان کی طرف اشارہ کر کے قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس جو اقتدار ہے، جو ان کے پاس مال ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے ان سے بھی کہیں زیادہ قوموں کو مال دیا تھا اور طاقت دی تھی، قوت دی تھی، اقتدار دیا تھا، لیکن اب ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ سورۃ مریم کے آخر میں جا کر ہم اس بات کو پڑھیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا عبرتناک ایک نقشہ کھینچ کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اب تو ان کی نہ کوئی آہٹ ہے، نہ کوئی ان کی خبر ہے، اور نہ ان کے بارے میں کوئی جانتا ہے، نہ ان کی کوئی آواز ہے، ختم ہو گئے، چلے گئے دنیا سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عبرت کو سورۃ مریم کے آخر میں بیان فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ کون ہے ضلالت میں، یا جو شخص بھی گمراہی میں ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پھر ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ قدرت، حکمت اور تدبیر سے وہ فیصلے کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بس ایسے ہی حالات رہیں گے اور اسی طرح ہماری زندگی گزر جائے گی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور جو غافل لوگ ہوتے ہیں وہ اس ڈھیل کو اپنی کامیابی خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے سکسیسفل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ادھر نافرمانی بھی کر رہے ہیں، فسق و فجور بھی کر رہے ہیں، ہم فساد بھی پھیلا رہے ہیں، ہم تخریب کاری بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم طاقتور بھی ہیں، اور ہم حکومت بھی کرتے ہیں، اقتدار بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ اسے کامیابی مت خیال کرو، یہ در حقیقت کیا ہے، یہ میری طرف سے تمہیں ڈھیل دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت۔ یعنی عذاب سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یعنی دنیا میں جو ان کے ساتھ ہونی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کہ جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، اتمام حجت ہو گیا، اللہ کا دین ان پر بالکل واضح کر دیا گیا، تو اب جو ماننے والے ہیں وہ تو مومنین ہیں، وہ عافیت میں آ گئے، جو انکار کرنے والے ہیں، سرکش ہیں، پھر ان کی طرف سے، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب ان پر اترا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مغلوب کر دیا، ان کو اللہ نے محکوم کر دیا۔ سورۃ توبہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دونوں صورتوں میں عذاب ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے اور آخرت میں بھی، اور فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا، کس کا گروہ کمزور ہے۔ اس لیے کہ ناظرین کرام پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین حالت میں ہم ہیں اور ہماری ہی دوستیاں ہیں، اعلیٰ معیار زندگی بھی ہمارا ہے اور اسی معیار کی دوستیاں بھی ہم ہی لوگوں کے ساتھ ہماری ہیں، اسی کلاس کے لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کا یہ نقشہ کھینچ دیا اور یہ فرما دیا کہ سب سے برا حال انہی لوگوں کا ہونا ہے اور انہی کا ہی جتھا کمزور ہوگا۔ اب جہاں پر عذاب کی بات اور قیامت کی بات ہوتی ہے تو عذاب دنیا سے تعلق رکھ رہا ہے یہاں پر، اور ساعت سے مراد قیامت کا عذاب ہو گیا۔ تو گویا کہ اگر اس آیت سے ہم یہ بھی سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی ان کا برا حال بھی کر دے گا اور ان کا جتھا کمزور بھی ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان پر سزا کو اتارے گا تو وہ اس سزا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے،
وہ جتھا، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ وسائل، وہ سب کچھ ناکارہ ہو جائیں گے، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے تقابل میں بات کر دی، ایک طرف ان کا قول نقل کر دیا اور دوسری طرف ان کے انجام کو بیان کر دیا، اور جو درمیان کا عرصہ ہے قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہ ان کے لیے مہلت ہے، یہ ڈھیل ہے۔ اس ڈھیل اور مہلت کو اپنی کامیابی تصور کرنے کے بجائے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف لوٹیں اور توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب بہت شکریہ، سورہ مریم کی آیات کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے، اور یہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جنت، کامیابی، ناکامی، اس طرح کی آیات یہ چل رہی ہیں اور مختلف گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے ان آیات میں بھی بتایا گیا کہ 2 گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی سے متعلق جب ہم دوزخ کی، جہنم کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال بہت اہم ہے، اور انسان سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، ایون ہمارے ہاں تو خطبہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے ہی دور ہو رہی ہوگی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایموشنل تصور کو اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، ماں باپ کی محبت کو بچوں کو لے کے آتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تصور کرنا کہ کل قیامت کے دن ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دے گی یا باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دے گا، جو دنیا میں مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن۔ تو جو ایک ہیومن سائیکی ہے یا ایموشنز کا جو ایک طریقہ کار ہمارے ہاں ہے، جو کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے، اس سے تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک ماں اس دن بچے کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ اس کو ختم کر دے گی، منقطع کر دے گی؟ دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں پہ اس کا ذکر ہوا، جیسے آپ نے بیان کیا سورۃ عبس میں بھی آخر میں بیان کیا، اور بھی کئی مقامات ہیں، اور غالباً سورۃ حج میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے آغاز میں ہی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر جو مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے نا، وہ یہ نہیں ہو رہا کہ ماں کی محبت یا باپ کی محبت یا رغبت یا رجحان کیسے ہوگا، کیسا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ صرف اس بات کا بیان ہے کہ بھئی قیامت کے ہولناکی کیا ہوگی، صحیح، ہیبت ناکی کیا ہوگی، وہاں پر خوف کا عالم کیا ہوگا، وہاں پر صورتحال کیا ہوگی۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، سورۃ البروج ہے اس کا مطالعہ کریں، سورۃ الانشقاق ہے اس کو آپ دیکھیں، سورۃ المطففین ہے اس کو پڑھیں، خاص طور پہ آخری صورتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جس طرح ساعت کا، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، وہ در حقیقت اس ہیبت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو وہ دن برپا ہونے والا ہے، اگر تم تیاری کے ساتھ آؤ گے، اچھے اعمال لے کر آؤ گے تو وہاں پر تمہاری کوئی آزادی ہو سکے گی، تمہاری کوئی بخشش ہو سکے گی، تم اس تکلیف سے اور اس ماحول سے تم نکل سکو گے۔ قرآن نے در حقیقت اس پر فوکس کیا ہے۔ صحیح، یہ جو چیز ہے یہ بالکل اضافی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اصل جو متوجہ کیا گیا یہ بتائے دیکھو کہ ماں باپ کتنی محبت اور دوست کتنی محبت اپنے دوست سے کرتا ہے، ماں باپ کتنی محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے، اس وقت قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اور قیامت کی خوفناک صورتحال جو وہاں پر قائم ہوگی، اس کو ذرا مد نظر کر لو کہ یہ رشتے بھی بھول جائیں گے دوسروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے دوستوں کو، یعنی ایسی صورت وہاں پر قائم ہوگی۔ تو وہ در حقیقت ان کو ڈسکس کرنے کے بجائے وہ اس طرح نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جیسے وہ عربی میں کہتے ہیں نا کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزیں اپنے ازداد سے ضد والی چیزوں سے پہچان، جیسے ہم اگر دن کی اہمیت کو بیان کرنا چاہیں تو رات اس کے مقابلے میں لاتے ہیں، تو یہ اصل اسلوب وہ ہے جس کو قرآن پاک نے اختیار کیا۔ صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کی بات سے ایک بحث آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی سنی ہے، بلال صاحب آپ بھی اس پہ بات کیجئے گا۔ ہمارے ہاں جب بھی قیامت کا نقشہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے ابھی قرآن کریم کی آیات بھی پڑھی ہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے مختلف لوگوں کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ خوف کے ذریعے اصل میں اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، یا خوف کے ذریعے اپنا جو وجود ہے اس کو ثابت کروانا چاہتا ہے، اور جو خوف کی بنیاد پہ جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ خوف ختم ہوا تو ختم ہو گئی چیز۔ تو کیا اس طرح کا معاملہ ہے؟ ہمارے یہاں بہت لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر خوف ہوتا ہے۔
انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے، وہاں پر خوف خود بخود موجود ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جب ذکر کیا قیامت کا اور اس کی ہولناکی کا، جیسے ہم نے پہلے سوال میں بھی اس بات کو ایڈریس کیا ہے، تو وہ اس لیے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک مہلت دی ہے، ایک ڈھیل دی ہے، ایک مدت دی ہے، ایک وقت دیا ہے۔ اس کو یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ وقت جو ہے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، تم اس میں تیاری کر لو۔ یہ در حقیقت یا تو یہ ہو نا کہ آپ کو وقت نہ ملے، مدت نہ ملے، مہلت نہ ملے، صرف خوف ہی بیان کیا گیا ہو، لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کا بھی قرآن مجید میں اظہار کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور دوسری چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ ان دونوں میں اعتدال اور توازن کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے تو رب کی محبت یا انعامات کی بات ہے، جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس نافرمانی کی سزا بھی ہے، یعنی تبشیر اور انذار۔ قرآن مجید نے مبشرین و منذرین کہا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، دونوں چیزوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک چیز کو غالب بہت کر دیا جاتا ہے اور دوسری چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، اس کے جو دونوں پرتاؤ ہیں نا، دونوں جو پہلو ہیں، وہ ہمیں لوگوں کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے۔ محبت جو ہے اللہ کی، وہ امید پیدا کرتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیم و رجا کی کیفیت جو ان سے ہوتی ہے، خوف و رجا کی کیفیت، وہ یہی کیفیت ہوتی ہے۔ بندہ ان دونوں حالتوں میں رہتا ہے، رب سے امید کی حالت میں بھی رہتا ہے اور رب سے ڈرنے اور خوف کی حالت میں بھی رہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ نے اپنی جو آیات کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے، اس میں جو کفار کی طرف سے بات کی گئی کہ دیکھو کون اچھا ہے آج، کس کا معیار زندگی بہتر ہے، کس کا جو ہے نا وہ مجالس کس کی بہتر ہیں۔ تو امانہ صاحب، جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ مذہبی لوگوں کو، بلال صاحب آپ بھی مذہبی لوگوں کے درمیان بہت ایک ٹائم پیریڈ رہے ہیں، تو وہ جو قناعت والا تصور ہمارے ہاں یا سادگی والا تصور ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی خاص اس حالت میں ہوں گے، آپ کی اپنی جو داڑھی ہے، آپ کا جو فیس ہے وہ بھی اس طرح کا خوبصورت نہیں ہوگا، داڑھی بکھری ہوئی ہوگی، ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس کو قناعت یا مذہبیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بات سے تو پھر وہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی ہمارے ہاں جو مذہبی لوگوں کا ایک آپ کہہ لیں کہ فزیک ہے ان کی، وہ اس بات کو سچا ثابت کر رہا ہے کہ مذہب آپ کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے دور کرتا ہے۔ نہیں، پہلی بات تو آپ مذہب کی اس خوبی کو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپیل کن کو کیا، یعنی وہ طبقہ کہ جو اتنا خوشحال نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، باقی انبیاء علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، آپ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں اور دیگر پیغمبروں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو غربا ہیں، جو مڈل کلاس یا لو کلاس طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، وہ راغب ہوتا ہے۔ تو کم از کم مذہب سے یہ داغ تو دھل گیا نا، الزام کہ جو لگایا جاتا ہے کہ مذہب ہمیشہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو متمول ہوتے ہیں، جو وسائل والے ہوتے ہیں، انہی کو ہی اپنی گود میں لیتا ہے یا انہی کو چھتری دیتا ہے اپنی۔ ایک تو یہ بات انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے اور ان کے زمانے کے حالات ہم پڑھ لیں، دیکھ لیں، تو یہ ایک بات یہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں آنے والے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، وہ کیا کردار اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کا تعلق پھر دین کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ان کا ذاتی کردار مذہبی پیشواؤں کا ہوتا ہے کہ جو مذہب کو پھر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات تو یعنی واضح ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو قرآن مجید یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ صحابہ کی زندگی اور ان کا جو کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جب اکثریت آپ کے خلاف ہے اور وہ مسلسل آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے اور آپ کو مار رہی ہے، آپ کو پیٹ رہی ہے، آپ کے نظریے کے خلاف ہے، قرآن پاک نے جو فتنہ کا لفظ استعمال کیا وہ ہے ہی اسی کے لیے، یعنی یہ ریلیجیس پرسیکیوشن جس کو کہا جاتا ہے، مذہبی تعذیب۔ وہ بیچارے مکہ میں ہیں تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات۔ پھر 5 میں آپ دیکھ لیجئے صحابہ ہجرت حبشہ کر جاتے ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں آپ ادھر نکل جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں پھر آپ دیکھیں شیب ابی طالب کا وقت آتا ہے، پھر وہاں سے آپ
طائف چلے جاتے ہیں، پھر طائف سے بڑی مشکل سے آپ پھر مکہ میں آتے ہیں، پھر مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ کا ابتدائی زمانہ آپ دیکھ لیں کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، لوگوں کو پہننے کے لیے میسر نہیں ہے، لوگوں کا کاروبار، بزنس، جائیداد، پراپرٹی، پیسہ سب کچھ مکہ میں رہ گیا۔ وہ مہاجر بن کر بیچارے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو مسلمانوں کی حالت تھی، تو کفار تو غالب تھے، ان کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، سارا کچھ تھا، وہ تو یہ طعنہ مسلمانوں کو دے سکتے تھے، لیکن یہ ایک خاص حالات کا بیک گراؤنڈ ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اس کو ہمیشہ کے حالات پر اپلائی کرنا اور اس کا منطبق کرنا اور اطلاق اس کا کرنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی بالکل اس کا تعلق اس سے نہیں بنتا۔ ٹھیک۔ ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب، آپ بریک میں سوال بتا رہے تھے ہمارے ساتھ۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بھی آپ نے بتایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جس طرح قیامت کے دن سختی کے بارے میں آپ نے بتایا، اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ جو نرمی والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے اس طرح سے، لیکن قرآن میں جہاں پہ یہ قیامت کا ذکر ملتا ہے، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے خاص طور پہ یہ، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے قہار کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے ایک یہ تاثر ملتا ہے کہ قیامت والے دن یعنی وہ جو نرم گوشہ ہے وہ نہیں رہے گا، قہار والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈومیننٹ رہے گا، بھاری رہے گا۔ تو اس پہ آپ وضاحت کیجیے گا۔ اور اس پہ میں ایڈ کر دوں، اور ہم نے نرمی والا کانسیپٹ ہمارے خطباء سے، ہمارے مذہبی لوگوں سے سنا بھی بہت کم ہے، وہ صرف اس خاص اینگل کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اچھے کام کرتا ہے نا، تو مثال کے طور پر آپ یوں بات کو سمجھیے کہ جیسے اسکول میں دھمکی جو ہوتی ہے یا جو انذار ہوتا ہے، ڈرانا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو ہوم ورک کر کے نہیں جاتے۔ جی، جو ہوم ورک کر کے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان کو انعام ملتا ہے، ان کو عزت ملتی ہے، وہ کلاس کے مانیٹر بن جاتے ہیں۔ بالکل یہ چیز ہوتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قہار اپنے آپ کو فرمایا، اس میں ایک پہلو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ جب خطاب کر رہا ہے تو وہاں پر وہ جو انکار کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے در حقیقت یہ خطاب اس لیے ہے کہ بھی دنیا میں تم اپنی مرضی کر لیتے ہو، یا تم اپنی مرضی کے فیصلے کر لیتے ہو، یا تم غریبوں کو دبا لیتے ہو، یہ جو تمہارا رویہ یہ دنیا تک ہے۔ کیوں؟ دنیا آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، تو لہٰذا تمہاری یہاں پر چلتی ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت تمہیں یہاں پر موقع دیا ہوا ہے۔ وہ جو آخرت کا معاملہ ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہاں پر رب کی قہاریت ہوگی، وہاں پر رب کی ہی حکومت اور اقتدار ہوگا، اور اسی کا فیصلہ وہاں پر چلے گا۔ وہاں پر یہ نہیں ہو سکے گا کہ تم کوئی 2 نمبری کر سکو، یا کسی کو نقصان پہنچا سکو، یا حقدار کو اس کا حق نہ دو، وہاں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ وہاں پر اللہ کا اختیار ہے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قہاریت کی، جیسے جباریت یا قہاریت کی صفات ہے نا، اس سے ہمیشہ ہمارے مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ چیز ہے اس کے لیے کہ جو ظالم ہے، جی، لیکن اسی قہاریت میں ایک رحمت کا پہلو یہ ہے کہ وہ مظلوم کے حق میں ہے۔ بالکل، ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دیا جائے گا، تو وہ قہاریت جو ہے وہ سزا ہے اور انصاف ہے ظالم کا، اور جو مظلوم ہے اس کے لیے یہ رحمت ہے، نعمت ہے، اور اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مر صاحب، یہاں پہ ایک اور چیز بھی، آپ جو آیات آپ جن کا مفہوم بیان کر رہے تھے اس سے متعلق عذاب دنیا کا لفظ آپ نے استعمال کیا، قیامت اور عذاب دنیا۔ اب یہ عذاب دنیا کیا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ پھر کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ اب اس بات کو 2 پہلوؤں سے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہاں پر جو بیان کیا یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، ان کو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یہ صرف ان کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی نافرمان جو قوم ہے، مشرکین اور کفار اس وقت کے سرکش لوگ، ان کو یہ دونوں سزائیں دنیا میں بھی، اس لیے کہ اتمام حجت بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس آخرت کا یہ انکار کرتے ہیں اس کا ایک چھوٹی عدالت آپ کہہ لیجئے،
اس کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کے لیے قائم کر دیتا ہے. ایک یہ پہلو ہو جاتا ہے. آپ کے ذہن میں جو اصل سوال گھوم رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جیسے آپ مسلمان ہیں یا کوئی بھی قوم ہے کہ وہ ایک پستی کی زندگی یا محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو ہم کیا سمجھیں. دیکھیے وہ اعمال کا نتیجہ یا اعمال کا وبال آپ اس کو کہہ لیجیے, چاہے مسلم بھی ہو چاہے نان مسلم, ہاں کوئی بھی ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب جو یہ پیغمبروں کا معاملہ یہ تو ختم نبوت کے بعد نہیں رہا, اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ قوانین کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھے ہیں کہ جو قوم اس پیرامیٹر پر اس معیار پر پورا اترے گی وہ ترقی کرے گی, صحیح, اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گی وہ ترقی نہیں کرے گی. تو لہٰذا ہم مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ در حقیقت اپنے اعمال کی شامت ہے, اسے آپ بد اندیشی کہہ لیجئے, بے بصیرتی آپ کہہ لیجئے, یا زمانے کے ساتھ چلنا نہیں سیکھا ہم نے اس کو آپ کہہ لیجئے. یہ جو وجوہات ہیں در حقیقت یہ ہے ہم اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا مانی صاحب, ہمارے ناظرین کے بھی سوالات ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بلال صاحب پلیز آپ بھی ناظرین کے جو سوالات ہیں مانی صاحب سامنے رکھیے گا. پوچھتے ہیں جی قیامت کی جو ایک واضح نشانی ہے وہ کیا ہے؟ اگرچہ ہم نے اس پہ پہلے بات کی ہوئی ہے لیکن آپ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بیان کر دیجیے. دیکھیے قیامت کی نشانی اگر اس بات کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ قیامت ہے اور اس نے واقع ہونا ہے, اس کی سب سے بڑی نشانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری, آپ کی بعثت ہے. یعنی آپ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو یوں جوڑ کر فرمایا کہ میرا زمانہ اور قیامت کا زمانہ اس طرح جڑا ہوا ہے. بالکل سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اب قیامت ہی آئے گی, اب کسی پیغمبر نے زمین پر نہیں اترنا. یہ ایک بات یہ ہوگی. باقی قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بہت سی نشانیوں کو جیسے بیان کیا ہے کہ زمین پر زلزلے کا آنا, کہ اس طریقے سے زلزلہ آنا کہ زمین کا نظام اس کائنات کا درہم برہم ہو جانا, اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے. تو اگر ہم نشانیوں کی طرف جائیں تو وہ بہت زیادہ پھر بیان کی گئی ہے. صحیح, ٹھیک. جی بلال صاحب. سر ابھی قیامت کی بات ہو رہی ہے اور قیامت کی ہولناکی کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے, تو قرآن کا بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی میں. ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس بارے میں آگاہ ہوں گے کہ لوگوں میں اب یہ شعور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ قرآن کو صرف دیکھ کر پڑھنے کی بجائے اب سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے اس پروگرام کے توسل سے بھی اور بھی اسکالرز اس پہ اب بات کرتے ہیں. تو قرآن کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ اسکالرز ایسے دیکھے ہیں جو خواتین کو بھی درس دیتے ہیں, خواتین کو پڑھاتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ صرف خواتین کی کلاس کو اگر کوئی مرد استاد صاحب پڑھاتے ہیں تو کیا یہ پڑھانا ان کا درست ہے یا نہیں درست؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ایڈیشنل یہ ہے کہ اگر اکیلی خاتون کوئی پڑھ رہی ہیں کسی مرد استاد صاحب سے تو کیا یہ رویہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی خاتون ہو, کوئی لڑکا ہو, کوئی بھی ہو, اکیلے میں پڑھنا یہ اس بارے میں احتیاط ہی کی جانی چاہیے. اور قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. آپ بچوں کو اگر مثال کے طور پر گھر استاد آتے ہیں, میں یہ نہیں بات کر رہا کہ کوئی قرآن مجید پڑھاتا ہے یا کوئی اسکول کی تعلیم دیتا ہے, کوئی بھی ہے, اس کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ تنہائی میں نہ ہو. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا ہے ایسے بہت سے واقعات اور حادثات ہماری نظر سے گزرتے رہتے ہیں. تو اگر شریعت نے اس حوالے سے منع کیا ہے تنہائی سے تو اس میں یہی حکمت ہے کہ جو قباحتیں تنہائی میں بیٹھنے سے ایک لڑکا یا لڑکی یا پڑھانے والا یا پڑھنے والی یا بچہ نوجوان جو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس سے احتیاط کا راستہ پھر یہی ہے کہ بھائی بچا جائے اور اس طریقے سے بیٹھ کر پڑھا جائے کہ جس میں تنہائی اور خلوت میسر نہ آئے. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بلال صاحب جو بات آپ کر رہے تھے
قرآن پڑھنا یا اسکول کی تعلیم یا کوئی بھی آپ نے بتایا. اچھا ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ رجحان یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم پہلے جو مساجد میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی تھی وہ مساجد کے بجائے اب گھروں میں وہ شفٹ ہو گئی ہے. مختلف اسکالرس گھر میں آتے ہیں پڑھانے کے لیے, کیونکہ ایک جگہ جب سیف نہیں رہی, بہت مشکل سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر اب گھروں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کیا کرتے ہیں, بچوں کو ایک خاص ڈرائنگ روم میں کسی خاص کمرے میں قاری صاحب کا چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ یہ تعلیم ہوگی, وہ چاہے اسکول کی تعلیم ہے, کوئی ٹیوشن پڑھانے آتا ہے, کوئی قرآن پاک کی تعلیم دینے آتا ہے, کوئی تفسیر کی دینے آتا ہے. تو اب شیطان تو کا غلبہ تو ہر وقت اس کی ایک صورت بن سکتی ہے. تو آپ کیا ہمارے ناظرین کے لیے سجیسٹ کریں گے کہ جب بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے بچوں کی ٹیوشنز کا اور گھروں میں اس طرح, تو کس طریقے سے ان چیزوں کو سیف بھی بنائیں کہ بچوں کی جو صحت ہے یا بچوں کی جو حفاظتی معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے چلیں؟ دیکھیے میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, اس سے امید ہے ناظرین کو فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب بھی استاد پڑھانے آئے میرے بچوں کو, تو ہم نے اس طریقے سے ان کو بٹھایا کہ خواتین یا دیگر معاملات ہمارے گھر کے وہ معمول کے حساب سے چلتے رہیں. اچھا صحیح. اور بچے کا چہرہ جو ہے وہ گھر کی طرف اس طرح ہو کہ یعنی اگر کوئی گزر رہا ہے تو بچہ دیکھ لے جو ٹیچر ہے, استاد ہے, قاری صاحب ہیں, یا کوئی میتھ کے استاد ہوتے ہیں کسی اور سبجیکٹ کے, وہ ان کی پیٹھ ہوتی ہے اس طرف. ہم نے تو ہمیشہ یعنی پہلے دن سے یہی طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہے, اور یہی کارآمد رہا ہے ہمیشہ, اب تک ایسے ہی ہم کرتے ہیں. تو والدین کو اس بارے میں ضرور حساس ہونا چاہیے, ذمہ دار ہونا چاہیے. یہ نعوذ باللہ کسی استاد پر یا کسی پر کوئی تہمت کی بات نہیں ہے, نہ کوئی ہم الزام لگاتے ہیں, لیکن انسان کو اپنی طرف سے ضرور اپنے بچوں کے حوالے سے حساس اور محتاط ضرور ہونا چاہیے. سر عام طور پہ یہی جو آپ نے ابھی بتایا ہے, عام طور پہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے تو ہم ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں گھر والوں سے بالکل الگ. تو آپ کیا یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی ٹیچر قاری صاحب آتے ہیں تو ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی بجائے جیسے ٹی وی لانچ ہوتا ہے جہاں پہ باقی گھر والے بھی آتے جاتے ہیں تو ادھر ان کو بٹھا لیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں اسی بات کو بیان کر رہا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے. ہمارے گھر میں جو بچوں کے ساتھ 15 سال 18 سال سے رکھا ہے معاملہ, وہی رکھا ہے کہ ماشاءاللہ عالم دین بھی آتے رہے ہیں, بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے پڑھایا, تفسیر پڑھائی, انہوں نے فقہ پڑھائی. وہ ایک عالم دین میں نے مقرر کیے تھے, وہ آتے تھے بہت عرصہ پابندی کے ساتھ, وہ آتے رہے پڑھاتے رہے. ان سے پہلے قاری صاحب تھے وہ آتے رہے, اسی طرح مختلف ٹیچرز گھر میں آتے ہیں وہ آئے. لیکن ہم نے طریقہ کار یہی رکھا, یعنی خواتین کا آنا جانا پیچھے اپنا آزادی کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو لے کر چلتی رہتی ہیں جیسے گھر میں ہوتا ہے, لیکن استاد جو ہے وہ بھی بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے اور بچے ہماری نظر میں رہتے ہیں. سر یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بندہ آئے گا وہ بیٹھے گا ڈرائنگ روم میں ہی اور بالکل خاتون سامنے بھی نہیں آئے گی, گزرے گی بھی نہیں, حالانکہ وہی خواتین دیکھتے ہیں بازاروں میں بھی جاتی ہیں, شاپنگ مالز میں بھی جاتی ہیں, یا پھر لوکل ٹرانسپورٹ بھی یوز کر رہی ہیں تو مرد تو دیکھ رہے ہیں, لیکن گھر میں جب آتے ہیں تو بڑے ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یہ بالکل سائڈ پہ نہیں. تو دو چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیے گھر میں جب خاتون ہوتی ہے وہ آزادانہ طور پر پھر رہی ہوتی ہے, اس کے کپڑے اور دوپٹہ اور یہ چیزیں, کیونکہ اپنے شوہر کے سامنے گھر ہے, اس کا ایک پرائیویسی ہوتی ہے انسان کی. جیسے کوئی غیر داخل ہوتا ہے تو اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے, اور یہ فطری بات ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ کن کے سامنے انسان آزادانہ طور پر رہ سکتا ہے, کن کے سامنے نہیں رہ سکتا. تو اسی طرح جب ایک خاتون گھر سے باہر جائے گی تو واضح بات ہے وہ اہتمام کے ساتھ جائے گی. لیکن جیسے کوئی گھر میں اجنبی شخص آتا ہے, غیر محرم آپ اس کو کہہ لیجئے, آپ دیکھیے خواتین ہماری اس بارے میں بڑی حساس ہو جاتی ہیں فوری طور پر. وہ دوپٹہ چادر اپنا تلاش کرتی ہیں, کپڑوں کو ٹھیک کر کے پھر اچھے طریقے سے رشتہ دار بھی جا کر رشتہ دار بھی جا کر پھر بیٹھیں گی, بات کریں گی. تو ڈرائنگ روم کا مقصد ہی یہی ہے کہ آزادانہ لوگوں کا اور غیروں کا آنا جانا نہ ہو, کہ علیحدہ ان کو بٹھایا جائے اور جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں وہیں بیٹھ کر ان سے بات کی جائے. سر آپ نے آن لائن نہیں بلکہ آپ نے ویسے بتایا کہ خاتون اور مرد اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس پہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی. میں یہی سوال کروں گا کہ اگر وہ آن لائن پڑھ رہے ہوں, ایک لڑکی کو پڑھا رہے ہیں قاری صاحب, یا پھر کوئی خاتون کسی لڑکے کو پڑھا رہی ہے, تو یہ آن لائن ٹھیک ہے یا وہ بھی غلط ہوگا؟
دیکھیے ان معاملات میں نا ہمیشہ احتیاط کا راستہ ہوتا ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے. آپ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں، مثال کے طور پر اگر قاری صاحب پڑھا رہے ہیں یا کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے انگلش کا، آپ مائک آن ہونا چاہیے. جی، یعنی وہ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھاتے رہیں. اکیلا تنہائی میں پڑھا رہے ہیں یا جیسے بھی ہے، تو وہ جب زوم پر ہیں تو بالکل وہاں پر وہ پڑھاتے رہیں. تو یہ ایک معاملہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی پرائیویسی، بالکل ہی تنہائی، بالکل علیحدگی. اس بارے میں نے آپ کو بتایا جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی روشنی میں انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ احتیاط کریں. یعنی یہ سارے معاملے میں جو احتیاط ہے وہ والدین کو ہر صورت میں کرنا پڑے گی، چاہے فزیکل ہے چاہے آن لائن معاملات ہیں. بالکل. سر، قرآن کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے. ابھی اے آئی کے ذریعے بھی قرآن پاک لوگ سیکھتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ڈیجیٹل ورچوئل ہولوگرام کے ذریعے بھی ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اے آئی ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو کیا قرآن کی تعلیم اے آئی کے ذریعے اس طرح سے لینا جائز ہے، درست عمل ہوگا؟ صرف ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ پرفیکٹ یہ ذرائع ہیں یا نہیں ہیں. جی، یہ میڈیم آیا کہ پرفیکٹ ہے، یعنی ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے یا نہیں ہے. اگر غلطی سے پاک ہے، ہمارا تجربہ مشاہدہ اس طرح کا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم 1% بھی، بلکہ اس سے بھی ہاف اور ہاف سے ہاف بالکل کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، تو علم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کتنے ذرائع، اے آئی تو اب آیا ہے، جی، یا ہولوگرام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اب ہے. آپ کے سامنے موبائل ہے، زوم ہے، ہم کب سے تعلیم لے رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر ہم بھروسہ بھی کرتے ہیں. آپ مجھے کال کریں تو میں آپ یہی سمجھ رہا ہوتا ہوں نا، یقین ہوتا ہے بھی آپ ہی بات مجھ سے کر رہے ہیں. جی بالکل. تو جب یہ تجربہ ہو تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. سر، آپ نے بتایا کہ جب آپ کو بالکل شیورٹی ہو کہ یہ ساری جو ایلیمنٹس آپ استعمال کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو صحیح علم دیں گے. اچھا، اس میں اصل میں بات کر رہا تھا قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. اب قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ اے آئی سے لیں گے تو وہ واضح بات ہے، آپ کو جو انٹرنیٹ پر اس کے حوالے سے مواد پڑا ہے آپ کو وہ دیں گے، بلکہ آپ اس کو سیٹ اور کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ مجھے فلاں تفسیر سے آپ نے پڑھانا ہے تو وہ ان کی تفسیر انٹرنیٹ سے لیں گے اور اسی سے پڑھائیں گے. تو اس طرح تو پھر یہ درست ہی ہوگا کہ وہ آپ اس کو جو پرومپٹ دیں گے، کمانڈ دیں گے، وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ کو بتاتا رہے گا. اور میرے خیال میں یہ زیادہ خوبصورت یہ چیز ہو جاتی ہے کہ آپ خاص ایک اس کا اسکالر کی بات سننا چاہ رہے ہیں، یہ خاص طرح سے چیزوں کو پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن ہمارے ہاں مانا صاحب یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا، مختصر اس پہ آپ بات کیجیے گا، جائز ناجائز والا معاملہ ہر چیز کے اندر کیوں نکلا تھا؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ہماری انٹرنیٹ ڈیوائسز ہیں یا اس طرح سے کچھ پروگرامز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے میڈیا میں پاکستان کے اندر مین اسٹریم میں یہ بات چلتی رہی ہے. کیوں جائز ناجائز والی بات آ جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر اخلاقی خرابی کی صورت بنتی ہو تو وہاں پر ہمیشہ تعلیم اسی بات کی دی جاتی ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی عقیدے کی خرابی کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. باقی جو معاملات ہیں دیکھیے ان میں خدشات ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں، لیکن جو جدید تحقیق ہے، جدید ایجادات ہیں، اس کو اس طریقے سے معاشرے میں عام کیا جانا چاہیے کہ اس کا استعمال ہمیشہ مثبت ہو، نہ یہ کہ اس کا استعمال منفی کی جائے. اس چیز کو زیادہ بہتر کر کے اور زیادہ اس کا امکان بڑھایا جانا چاہیے. اس پر توجہ اہل علم کی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ایک چیز کو بالکل ہی اپنے لیے حرام اور ناجائز قرار دے دیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ماضی میں بہت سے فتاویٰ موجود ہیں کہ جو ٹی وی پر بھی موجود ہیں، جو لاؤڈ سپیکر پر بھی موجود ہیں، جو نوٹ پر بھی ہیں، جو ٹرین پر بھی ہیں. یہ سارے فتاویٰ موجود ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو شعور دیں، ان کو سمجھائیں تاکہ وہ اس سے جو درست اور جائز استعمال ہے وہ سیکھیں اور اپنے مفاد اور فائدے کے لیے استعمال کریں. جی مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث صحیح مسلم سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو معیار قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو درجہ دیتا ہے یا ان کو جنت عطا کرے گا یا ان کو عزت والا بناتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ انسان کا دل یعنی اخلاص ہونا چاہیے
اور انسان کے اعمال صالحہ، باقی شکلیں، صورتیں اور مال یہ اللہ کے ہاں میٹر نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔